अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान ईरान कशीदगी, पाकिस्तान का भी जवाबी हमला। पाकिस्तान और ईरान ने हमले के बाद कशीदगी बढ़ाने की बजाय सूरत हाल को बेहतर बनाने पर इत्तफाक कर लिया है और इसके हवाले से मुशावरत के ज़रिए से तनाज़ात को हल किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान ईरान कशीदा सूरत हाल के तहत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ का इयादा किया गया। इसके साथ दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ और वफाकी काबीना ने ईरान से सफारती तल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी और इसके साथ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी नहीं चाहता। नाज़रीन, इस इशू पर बात करने के लिए हस्ब मौजूद स्टूडियो में मेरे साथ होंगे ख्वाजा मतीन साहब और इसके साथ हम स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। आप चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए दिफा हैं। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुशाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, वो ईरान जिसने 1971 में इंडिया को धमकी दे दी थी कि अगर आपने मगरबी पाकिस्तान पर हमला किया तो ये हमला ईरान पर तसव्वुर होगा, तो इतने गहरे हमारे ताल्लुकात थे, हर थिक एंड थिन सिचुएशन के अंदर ईरान हमारे साथ रहा, कहाँ पर इतना कम्युनिकेशन गैप पैदा हुआ कि 16 जनवरी को ईरान को एक ऐसा इकदाम उठाना पड़ा जिसका मुझे लगता है कि अब दोनों ममालिक के हुकाम को रियलाइजेशन हुई है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम जी भट्टी साहब और खायर साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। जी, मैं समझता हूँ कि ये वाकई आपने सही फरमाया कि ईरान तो सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला मुल्क था। ईरान ने हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ दी 1965 की जंग में कि PIA के जहाज वहां मुंतकिल कर दी है और 71 में उन्होंने हिंदुस्तान को भी धमकी दे दी। तो हर लिहाज से ईरान के साथ हमारे एक दरीना बरादराना कुर्बत रही है। ये अफसोसनाक पहलू है कि बल्कि मैं खुद समझता हूँ कि ये, मैं तो कहूँगा ये हैरान कुन हिमाकत थी ईरान की, और शायद उनमें उनके सिस्टम के अंदर, जैसे हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, या उनके अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है एक, वो मेरे ख्याल में जो पासदाराना इंकलाब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, कई दफा अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, शायद कभी पूछते भी नहीं वजारत खारजा से या अपनी हुकूमत के कई लोगों से, तो उन्होंने ये हमाकत कर दी, गलती कर दी, ज्यादती कर दी, जिसका फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा, या तो माजरत कर लेते हम के साथ। तो ये अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि इसके पीछे क्या मंतक थी, क्योंकि इससे ईरान को नुकसान पहुंचा है, इससे तवज्जो हटी है गजा में जो जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की तरफ से, इससे जो मुस्लिम वादत है वो दरार पड़ी, क्योंकि 3 हमले किए ईरान ने, एक हैट्रिक ऑफ हमले किए, इराक, सीरिया और पाकिस्तान जी, तो 24 घंटे के अंदर। तो उससे मजमूई तौर पर नुकसान ईरान को हुआ और फायदा ईरान के दुश्मनों को हुआ। बिल्कुल, तो लेकिन अच्छी बात है कि मामला अब सेटल डाउन हो गया है। बिल्कुल ऐसा है। मुशाहिद साहब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पर भी सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और जिस तरीके से पाक फौज ने मुअस्सर अंदाज में वो टेररिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलविस थे उनको टारगेट किया सक्सेसफुली, और उसके बाद इस बात के ऊपर इत्तफाक किया गया है कि जब कम्युनिकेशन के ऐसे चैलेंजेस मौजूद हैं, जिसके ज़रिए से चैनल मौजूद हैं जिसके ज़रिए से हम अपने तमाम मसाइल को, जो तनाज़ात हैं, उनको हल कर सकते हैं, तो उनको मैक्सिमम लेवल पर यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों तरफ से पॉजिटिव जेस्चर शो किया जा रहा है? क्या दोनों ममालिक अब बैठेंगे, दोनों को दहशत गर्दी के सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना है और मिल बैठ कर डायलॉग के जरिए से इन चैलेंजेस को निमट सकेंगे, या दोबारा मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐसी बदअतमादी दोबारा तो कभी पैदा नहीं होगी? ये बड़ा अच्छा बयान आया है जो आपने अभी जिक्र किया है कौमी सलामती कमेटी का, मैंने भी पढ़ा एलानिया, और उसमें जिक्र किया, आपने देखा होगा कि ब्रादर मुसलमान मुल्क ईरान, एग्जैक्टली ईरान को हम ये नहीं समझते कि ईरान इंडिया है, ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, ईरान इज नॉट इंडिया। तो एक ब्रदर, और उन्होंने ये भी कहा कि एक दूसरे के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मसाइल हैं, मसले हैं दहशतगर्दी के हवाले से, वो मिल बैठ के गुफ्तगू के जरिए हमें हल करने चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक बुनियाद बन गई है, और एक ये भी जो बड़ा अच्छा फैसला हुआ है कि फौरी तौर पर जो सफारती ताल्लुकात है सफीरों के लेवल पर, उसको बहाल करने का भी फैसला हुआ है। इसका मतलब है मामलात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं, और दोनों तरफ से मुजाहरा हुआ है खुश उसलूबी का और खलूस का, जिसमें टेलीफोन गुफ्तगू हुई है दोनों के वज़ीर खारजा की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नादर मौका है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके जो एक मुश्तरका खतरा है
چیلنج ہے دہشت گردی کا جی ایران کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی، ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں تاکہ ہمارے باہمی تعلقات میں یہ آئندہ رکاوٹ نہ بنے۔ بالکل سر، مشاہد صاحب ایک مختلف مبصرین نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ کچھ عالمی طاقتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتے کہ خطے کے اندر پائیدار امن ہو، چونکہ اس خطے کے اندر پائیدار امن کے نتیجے میں جو چائنا کے فٹ پرنٹس بڑھ رہے ہیں، وہ سی پیک کا منصوبہ ہو، ایران کے اندر انویسٹمنٹ ہو، افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو، وہاں پر خوشحالی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف غلط فہمیاں ایسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ خطے کے اندر نہ پائیدار امن ہو اور نہ ہی چائنا کا جو اکنامک جو انفلوئنس ہے بڑھ رہا ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ تو کیا اس صورتحال کو اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے کہ واقعی کوئی ایسے اٹیریئر موٹیوز تھے اس کے پیچھے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی امریکی اثر یا امریکی لابی کا اثر کوئی ایران کے اندر کہیں گھس گیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایران کو نقصان پہنچے، ایران پاکستان تعلقات کو نقصان پہنچے، اور جو مشرقی وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے توجہ علیحدہ کر دی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر جو مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی جرم ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ who benefits، کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس چیز کا فائدہ جو ایران نے پاکستان پر بلا جواز حملہ کیا اور جس کا پاکستان نے فوری جواب بھی دیا، اس کا فائدہ تو ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ کو ہی ہوا نا، جو وہ دشمن ہیں اور وہ چاہتے ہیں تقسیم ہونا۔ اور آپ نے دیکھا کہ بھٹی صاحب کے جو پرسوں ڈاوس میں عراقی وزیر اعظم موجود تھے سودانی، اس کو صدر بائیڈن کا قومی سلامتی کا مشیر جیک سلیون ملا اور فوراً دعوت دے دی وائٹ ہاؤس کی کہ جناب عراق کے وزیر اعظم صاحب آپ وائٹ ہاؤس تشریف لائیں، تبکی بھی دی۔ اور دیکھیں نا، عراق بھی پاکستان کی طرح ایران کا ہمسایہ ہے، مسلمان ملک ہے، اس پر بھی حملہ کیا، اس پر بھی ناراضگی ہوئی۔ انہوں نے تو کہا ہم UN سیکیورٹی کونسل بھی جائیں گے، اور اس کو عراق کو پھر آپ نے امریکی گود میں ڈال دیا، اور امریکہ نے فائدہ اٹھایا، ان کو بلا بھی دیا۔ اور کل آپ نے دیکھا بائیڈن نے بھی پاکستان کا 4 سال کے بعد ذکر خیر کر دیا کہ پاکستان پر جو حملہ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ سید صاحب، یاد نہیں آیا 4 سال سے، آپ کی بھی عالمی سیاست پر گہری نظر ہے، جس حملے کو آپ نے حماقت قرار دیا اور آپ حیران ہیں، کہیں ایران کو ٹریپ تو نہیں کیا گیا جو بلوچستان میں چینی مفادات ہیں اس حوالے سے اس کو نقصان پہنچایا جائے؟ کیونکہ اس کی منطق تو ابھی کسی بھی ماہر کو سمجھ نہیں آ رہی، جو بھی عالمی امور کے ماہر ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی بھی بڑی نظر ہے عالمی سیاست پر، کہ کہیں ایران ٹریپ ہوا اس معاملے میں؟ دیکھیں جی، میں تو چونکہ میں نے کوشش کی مشاہدہ کرنے کی، اینالائز کرنے کی، جیسے آپ بھی کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں this defies logic، اس کا منطق کوئی ابھی تک کوئی آنے تانے نہیں مل رہے۔ I can't figure it out کہ کیا وجہ کیا ہوئی کہ ایران کو پاکستان کے اوپر حملہ کرنا پڑا، اور اس پہ ڈٹائی پہ کھڑے بھی رہے۔ شام کو وزیر دفاع کا جو بیان آیا تھا اس میں تو بلکہ رونت کی بو بھی آ رہی تھی، اور اس نے کہا کہ ہم اپنی سیکیورٹی کی خاطر یہ کرتے رہیں گے اقدامات۔ بھئی آپ کی سیکیورٹی تو ہماری سوورنٹی کو تو آپ نے تیا پاچا کر دیا۔ تو خیر نہیں بھی اب اس کی تلافی بھی ہوگی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کوئی انجینئر ڈائیورژن ہے فرام غزہ یا اوور آل جو سچویشن ہو رہی ہے، کیونکہ اس خطے میں پاکستان ایران کا تعاون بڑھ رہا ہے، اس خطے میں چین کا پاکستان سے ساتھ مل کے ایون افغانستان، وسطی ایشیا سے تعاون بڑھ رہا ہے، اس خطے میں امریکہ نکل چکا ہے کم سے کم افغانستان سے اور اس خطے سے زیادہ تر۔ تو اس اقدام سے، اس حماقت سے، اس غلطی سے، اس زیادتی سے، تو آپ نے ان کو ایک موقع دے دیا کہ پھر واپس کسی طرح بیک ڈور کے ذریعے آئیں۔ تو ظاہر ہے چائنا اس لیے خوش نہیں تھا، اور چائنا نے سب سے پہلے آپ کو آفر کیا دونوں ممالک کو کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، اور روس کا بھی یہ رویہ تھا، ترکی کا بھی، اور میرے خیال میں سعودی عربیہ اور قطر کا بھی۔ وہ یہ 4-5 ممالک اتنے اہم ہیں جن کا اثر ہے تہران اور اسلام آباد میں، اور جن کی بات ہم بھی سنتے ہیں سنجیدہ طریقے سے اور ایران بھی سنتا ہے۔ مشاہد صاحب، ایک وقت تھا، زیادہ دور کی بات نہیں، چند سال پہلے تک پاکستان لیڈنگ فرنٹ پر تھا سعودی عرب کے حوالے سے، بالخصوص جو ثالثی چل رہی تھی، پاکستان بھی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا، اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے تہران کا دورہ بھی کیا تھا، اور بڑی پاکستان کی سنجیدہ کاوشیں تھی۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے اندر اعتماد کا لیول اس حد تک گر گیا کہ ایران کو یہ ایک اٹیمپٹ کرنا پڑی، اگرچہ کہ اب دونوں ممالک کے وزیر خارجہ نے آپس میں رابطہ کیا ہے، پاکستان نے ایرانی وزیر خارجہ کو دعوت بھی دی ہے کہ پاکستان آئیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے پروٹوکولز طے کرنے ہوں گے دونوں ممالک کو کہ مستقبل کے اندر ایسی غلط فہمی یا بد اعتمادی پیدا نہ ہو،
اور بالخصوص جو دونوں ممالک کی دشمن طاقتیں ہیں ان کو دوبارہ کسی ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے؟ کس حد تک کی امپورٹنٹ یہ ایک موقع ہے دونوں ممالک کو اپنی پالیسی کو، اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرنے کا؟ بہت امپورٹنٹ سوال، یہ بنیادی سوال ہے آپ کا. میرے خیال میں ایک تو ہمیں فوری طور پر تہران اور اسلام آباد کے درمیان ایک ایمرجنسی ہاٹ لائن اسٹیبلش کرنی چاہیے. جیسے ہندوستان اور پاکستان میں ڈی جی ایم او ہیں دونوں افواج کے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن، ان کی ہاٹ لائن ہے. خیر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاٹ لائن دونوں وزارت خارجہ کے درمیان ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسی ہاٹ لائن دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان بھی ہونی چاہیے. آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس ہماری، اور ان کی انٹیلیجنس کا نام ہے وزارت اطلاعات. ہم اطلاعات انفارمیشن کہتے ہیں تو وہ ان کی اطلاعات انٹیلیجنس ہے. تو وہ اس کے درمیان ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کسی کو خدشہ ہوتا ہے کہ کسی کی سرزمین سے کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے یا پلان منصوبہ بن رہا ہے یا ہو رہی ہے، فوری طور پر اطلاع دیا جائے. لیکن ہوتا ہے نا فائر بریگیڈ کا رول کہ آگ بجھا دیں نسبت کہ آگ بھڑکے. ایک تو نمبر 1 یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے ہندوستان کے ساتھ ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے، 1 جنوری کو ایکسچینج ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ایٹمی تنصیبات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، ہم بھی ان سے شیئر کرتے ہیں، یہ معاہدے کے تحت. تو ہم بھی لسٹ ایکسچینج کر لیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے کس حصے میں کون سی پاکستان دشمن دہشت گرد تنظیم ہے اور اس تنظیم کے کون سے ممبر ہیں، ان کا یہ نام ہے اور یہ کہاں مقیم ہے. تو وہ لسٹیں اگر ایران کو بھی یہ خدشہ پاکستان کے حوالے سے ہے، ہم دونوں کی لسٹ ایکسچینج کریں اور دونوں پھر باہمی رضامندی سے انٹیلیجنس ایکسچینج سے اپنی سرزمین پر اپنی مسلح افواج اور سیکیورٹی ایجنسی کارروائی کریں. اور تیسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ یہ جو ایک سیاسی ڈائیلاگ اور اقتصادی ڈائیلاگ ضروری ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارے بہت درینہ تعلقات ہیں. اقبال لاہوری، علامہ اقبال ایک مشترکہ ہمارا ورثہ ہے، اور اب پائپ لائن کی بات بھی ہو رہی ہے. سب سے سستا توانائی ہمیں ایران سے مل سکتی ہے. تو اس حوالے سے $2.5 ارب کی ٹریڈ ہے جو ابھی اس وقت، وہ ڈبل ہو سکتی ہے اگر یہ چھوٹے موٹے معاملات ایگزیکٹلی مشاہد صاحب میں یہی کہنے لگا تھا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی بہت میٹر کرتی ہے، اور پاکستان نے اگر پراسپیرٹی کے لیول کو اچیو کرنا ہے تو ہمسایہ ممالک کے پاس، دونوں ممالک طرف جو بھی ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کیے بغیر نہیں آپ ممکن کہ آپ آگے بڑھ سکیں. تو پاکستان اگرچہ کہ جب یہ 2-3 دن میں صورتحال خراب رہی تو اس دوران بھی ٹریڈ معطل نہیں ہوئی، ایک اچھا ایک سائن تھا، اگرچہ کہ ہمارے وفود واپس آ گئے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جہاں پہ دونوں ممالک نے ایک اچھا لیسن لرن کیا ہوگا، وہ آنے والے دنوں میں اپنی جو میوچل اپنا ایک کوارڈینیشن ہے اور اس کے ساتھ جو ٹریڈ ہے، بائیلیٹرل ٹریڈ، اس کو بڑھانے میں کس حد تک ہم اپنا رول پلے کریں گے؟ چونکہ کچھ روز قبل تک آئی پی پائپ لائن کی دوبارہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو ایران گیس پاکستان پائپ لائن کے اوپر بات کرنی چاہیے ورنہ ہمیں جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے لیے بہت فیزیبل ہے یہ پروجیکٹ. تو کیا آپ دونوں کو بیٹھ کے اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے جہاں پہ معاشی معاملات، معاشی مفادات جڑ جائیں، وہاں پر پھر غلط فہمیاں کم ہی پیدا ہوتی ہیں؟ لیکن نا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو 16 جنوری کو ہوا ایک واقعہ تھا یا ایک حادثہ تھا یا ایک غلطی تھی، جو بھی ہوا اب اس کو پیچھے چھوڑ کے ہم آگے کی طرف چلیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ایران پاکستان پائپ لائن کی. اب ایران پاکستان پائپ لائن جو آپ جرمانے کی بات بھی کی، یہ 2024 اس سال ستمبر میں ڈیڈ لائن ہے کہ پاکستان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین میں جو ایران پاکستان پائپ لائن کا حصہ ہے اس کی کنسٹرکشن تعمیر شروع کریں گے، جو ابھی تک ہم نے نہیں کی. اور جو میری اطلاعات ہیں کہ روس جو ہے انہوں نے ہمیں آفر کیا ہے کہ گوادر تک، ایران بارڈر سے گوادر تک 70 کلومیٹر ہے، اس کی جو پائپ لائن ہے اس کی بلڈنگ میں، اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں وہ مدد کرنے کو تیار ہے. تو میرے خیال میں چین بھی اس میں آنے کو تیار ہے، اگر ہمارا پیسہ کا مسئلہ ہے یا فورن ایکسچینج وغیرہ نہیں ہے جو ہے ایشو، تو اس کو ہم آگے لے کے چلیں. یہ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو بینکنگ چینلز کا بھی ایشو ہے، ہم ٹریڈ کریں جی ریال میں اور روپی میں. اب 65 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ڈالر کے علاوہ ٹریڈ کریں گے کرنسیز میں، وہ چائنیز کرنسی ہو، روسی کرنسی ہو، اس میں انڈیا، یو اے ای، سعودی عربیہ، برازیل شامل ہے. تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم یہ شروع کریں تاکہ وہ بینکنگ میں اگر پابندیاں بھی لگی ایران پر تو کم سے کم تجارت تو ہو سکتی ہے نا، اس میں پابندی تو نہیں ہے نا. ڈالر میں نہ کریں آپ، اور کرنسیز میں کریں.
اور یہ ہمارا فیوچر ہے. میرا تو یہ بھی ویو ہے بھٹی صاحب کہ 4 ہمارے ممالک ہیں اس وقت جو ہمسائے ہیں, اور 4 میں سے 3 سے آپ کی کشیدگی ہے. ہندوستان کو تو چھوڑ دینا, اس کے تو ہمارا ایک قسم کا ایگزسٹینشل ایشو ہے, وہ ان کی سوچ ایسی ہے. لیکن ایران اور افغانستان مسلم برادر ہیں, ہمارا کوئی بنیادی تنازع نہیں ہے, نہ ایران کے ساتھ نہ افغانستان کے ساتھ. یس, مسئلے مسائل ضرور ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, تو ان کو ہم مذاکرات سے حل کریں, اور اسے میں کہوں گا انگریزی میں کہتے ہیں ریجنل ریسیٹ کریں اپنی فورن پالیسی کی ترجیحات, کہ اس خطے میں جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ ہماری بنیاد ہونی چاہیے خارجہ پالیسی کی. چین تو خیر چٹان کی طرح کھڑا ہے, لیکن یہ ایران اور افغانستان بھی اب ایک قسم کا جنوبی حصہ ہے, ایشیا کا حصہ ہے. پھر سینٹرل ایشیا, وسطی ایشیا کے ممالک ہیں, تاجکستان, ترکمانستان, ازبیکستان, قزاقستان, کرغزستان, اور اس میں روس بھی شامل کر لیں. تو یہ آپ کا جو ایک اقتصادی تعاون اور ریجنل کنیکٹیوٹی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, پورٹس, پائپ لائنز, روڈز, ریلویز, اکانومی, انرجی, ایک نیا دنیا ابھر رہی ہے, اور اس میں اس کا محور کون ہے؟ پاکستان. بالکل درست کہا آپ نے. مشاہد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا, یہاں پر ایک بہت مختصر سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد کچھ عالمی صورتحال کے ساتھ ساتھ پاکستان کی داخلی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم مشاہد حسن سید صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ایران پاکستان کے درمیان جو ایک تنازع پیدا ہوا, جو صورتحال کشیدہ ہوئی, اس کا بہت بہتر انداز میں اس کو حل کر لیا گیا, اور سب پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف سفارتی تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں, بلکہ جو بد اعتمادی کی فضا قائم ہوئی تھی اس کے بادل بھی اب چھٹ جائیں گے, اور دونوں ممالک بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے. مشاہد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, یہ جو ساری صورتحال ابھی ہم نے ڈسکس کی, لیکن اس کے ساتھ جو مسئلہ فلسطین ہے, وہاں پر اسرائیل کی جس طریقے سے بربریت جاری ہے, اقوام عالم تو خاموش ہے, لیکن امت مسلمہ سے لوگوں کو ابھی بھی امید ہے, سعودی عرب ہو, ایران ہو, پاکستان ہو, دیگر ممالک ہوں, کہ یہ کہیں یک زبان ہو کر فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی حل کی جانب بڑھیں. تو کس حد تک امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہوگا ایران کو, پاکستان کو, سعودی عرب کو, کہ آنے والے دنوں میں ایٹ لیسٹ عالمی طاقتوں کو کنونس کیا جا سکے کہ ظلم کی آپ انتہا کر چکے, آپ خدا را بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی ایک پرامن حل نکالنا چاہیے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ, یہ میرے دل کی بات کی آپ نے فلسطین کو. یہ ہمارا, میں تو کہتا ہوں کہ قائد اعظم کی پالیسی تھی فلسطین پر 1940 سے, یہ ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے, کیونکہ فلسطین اور کشمیر دونوں منسلک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ دونوں میں ظلم ہو رہا ہے, دونوں میں قابض فوج ہے, اور دونوں میں ڈیموگرافک بیلنس جو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فلسطین کے اوپر, کہ 2 ممالک ہیں لاطینی امریکہ کے, میکسیکو اور چلی, انہوں نے اپیل کی ہے کہ مشترکہ طور پر وہ جائیں گے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, اور اس میں اسرائیل کے جو جرائم ہیں انسانیت کے خلاف, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی, اس کو وہ کیس کریں گے اس کے خلاف, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دونوں کرسچن ممالک ہیں, دونوں لاطینی امریکہ سے ہیں. اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ نے اعلان کیا تھا, جی انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیا ہوا ہے, آئی سی جے میں. تو یہ آپ دیکھیں گے کتنی بڑی بات ہے. تینوں ممالک جن کا عالم اسلام سے تعلق تو نہیں, روابط ہیں, لیکن تینوں کرسچن ممالک ہیں. اس کا مطلب یہ مسئلہ جو ہے فلسطین کا, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. جی بالکل. اس میں یہودی برادری بھی جو ہے امریکہ کی, انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. مسیح برادری جو ہے ہمارے مسیح بھائی, انہوں نے سٹینڈ لیا ہے, اور لوگوں نے سٹینڈ لیا ہے. تو یہ ایشو جو ہے اس میں اب مسلمان ممالک کا آپ نے ذکر کیا, خیر پاکستان اور اس میں انڈونیشیا, اور پاکستان اور ملیشیا اور انڈونیشیا اور ترکی, اور اردن تو ویسے بھی سپورٹ کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کو, بنگلہ دیش بھی اب کر رہا ہے. تو اس میں اور ممالک کو اب ذرا زوردار سٹینڈ لینا چاہیے, کیونکہ یہ ظلم ایک پہلا جینوسائیڈ ہے جو ٹیلی ویژن پر لائیو آ رہا ہے. جی بالکل. اور 100 دن ہو گئے ہیں مزاحمت کے. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی جو بھرم تھا کہ اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ان کے ملک میں چیڑی نہیں پھڑکتی جیسے ہم کہتے ہیں, وہ تو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے فلسطینی مجاہدین نے. میں حماس کے مجاہدین کو تو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو توڑا. اور یہ جو منصوبہ بن رہا تھا امریکہ اور اسرائیل کا کہ ایک نیا مڈل ایسٹ بناتے ہیں مائنس پیلسٹائن, اور اس کے پیچھے کون ہے؟ ہندوستان بھی تھا. اور انہوں نے کہا کہ نیا کوریڈور بنائیں گے, انڈیا, اسرائیل, مڈل ایسٹ, یورپین یونین اکنامک کوریڈور. یاد ہے آپ کو 20 نومبر کو مودی نے اناؤنسمنٹ کی تھی بائیڈن کے ساتھ دلی میں G20 سمٹ میں.
تو وہ تو خیر دفن ہو گیا غازہ کے ملمے میں. یہ آئی میک والا جو سی پیک کا مقابلہ کرنا تھا یا چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ کا. لیکن ایشو یہ ہے کہ کوئی پائیدار امن قائم نہیں ہوگا مشرقی وسطی میں جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس الشریف نہیں ہوگا. بالکل اور صحیح. اس ہمارے خطے میں بھی کوئی پائیدار امن و سلامتی نہیں آئے گی, جنوبی ایشیا کی بات کر رہا ہوں, جب تک کشمیر کا قبضہ کا خاتمہ نہیں ہوگا. بالکل بالکل درست اور بجا طور پر آپ نے کہا. سر اس کے ساتھ ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو بالخصوص, کہ جس طرح کا آپ نے اگزامپل دی ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا ہے, کچھ دیگر ممالک انٹرنیشنل کرمنل کورٹس میں گئے ہیں, تو ماضی کے اندر کچھ ایسے فیصلے ان عدالتوں کے موجود ہیں جس کے نتیجے میں جو ایسا ملک ہو جس نے کوئی ایسا ظلم ڈھایا ہو, اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکی ہو, اور ممکنہ طور کے اوپر انٹرنیشنل لاز کیا کہتے ہیں ایسی صورتحال میں اگر کیس اسٹیبلش ہو جائے تو ممکنہ طور کے اوپر ایسی عدالت کی طرف سے کس قسم کا ایکشن ہو سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. اس کی ایک مثال ابھی میں دیتا ہوں آپ کو. روہنگیا کا مسئلہ چل رہا ہے ظلم کا. وہ ریاست تو نہیں ہے لیکن ایک کمیونٹی ہے, قوم ہے. اس کا کیس گیمبیا, ایک چھوٹا سا افریقہ کا ملک ہے, 10 لاکھ آبادی ہے غالباً, وہ مغربی افریقہ میں, ویسٹ افریقہ میں, اور وہ OIC کا ممبر بھی ہے کیونکہ مسلمان میجورٹی ہے. انہوں نے روہنگیا کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے کے گئے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو حکومت ہے برما کی, جس کو آپ میانمار کہتے ہیں, اس کے خلاف انہوں نے اس کو سزا بھی دی, سینکشنز کی ہے. خیر وہ مطلب ہے جو جس حد تک ہو سکتا, لیکن یہ قانونی, اخلاقی, سیاسی, سفارتی فتح ہے انصاف کی, اور مظلوموں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز بلند کرنے میں. تو یہ آپ کے سامنے ایک مثال تو ہے, پریسیڈنٹ تو ہے. دوسرا میں بتا دوں کہ جولائی 2019 کو جب نریندر مودی گیا امریکہ, ہیوسٹن گیا, اس کو ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی, تو ادھر ایک ادارہ بنا جس کا نام ہے کشمیر خالصتان ریفرینڈم فرنٹ. انہوں نے کیس کیا, اور جو بین الاقوامی قوانین کی بات کی, کورٹس کی, اسے کہتے ہیں انگریزی میں یونیورسل جورسڈکشن. وہ امریکی اور یورپین کورٹس میں ہے. اگر کوئی جرم کسی اور ملک میں بھی ہوا, افریقہ میں ہوا یا لاطین امریکہ میں کسی اور ملک میں, وہ کورٹس میں آپ جائیں تو وہ جرم وہ کورٹ کیس بھی لے لے گا اور سزا بھی ہوگی. اور اس کی ایک اور مثال ہے کہ جو چلی کے فوجی عامر تھے, ڈکٹیٹر جنرل پینوشے, اس کو لندن میں اریسٹ کیا, اور اریسٹ وارنٹ ایک ان کے کورٹ نے دیا کیونکہ اس کے خلاف کیس لندن میں کیا کسی نے کہ اس نے اپنے ملک میں ظلم ڈھائے ہیں. تو یہ بڑی مثالیں ہیں. میں تو بائی دا وے یہ میں اس کو کہتے ہیں انگریزی میں لا فیئر, LAWFARE. میں نے تو اپنی حکومت کو بھی کہا تھا, پچھلی حکومت کو بھی کہا تھا کہ یہ RSS کے خلاف کیس کرو, جو مودی کا سیاسی جماعت ہے, جو فاشسٹ بھی ہے اور ریسسٹ بھی ہے اور اسلام دشمن بھی ہے. بالکل درست کہا آپ نے, اور ان حالات کے اندر یہ ایک بہترین آپشن ہے مشاہد صاحب, پاکستان کے لیے بھی اور فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف بھی ایک بہترین اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ مشاہد صاحب تھوڑا سا داخلی پاکستان کی جو صورتحال ہے, سیاسی صورتحال, اس کی بھی گفتگو کر لیتے ہیں. 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے, تمام سیاسی جماعتیں متحرک ایک الیکشن ہونے چاہیے, اور پہلے بات ہوتی رہی کہ الیکشن کا مومنٹم نہیں بن پا رہا, لیکن کچھ آوازیں کبھی سینٹ کے اندر ہمیں سنائی دی, قرارداد آ گئی کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے, حالات ٹھیک نہیں ہے. اب جب یہ ایران والا صورتحال ہوئی تو بہت سی دوبارہ آوازیں ایسی اٹھی ہیں, اور آج قومی سلامتی کے اجلاس پر بھی انہوں نے نظریں جمائی ہوئی تھیں کہ یہاں سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے گی, حالات ٹھیک نہیں ہیں, الیکشن نہیں ہونے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے تیسے بھی حالات ہیں, الیکشن 8 فروری کو ہر صورت ہونے جا رہے ہیں, اور ان الیکشن کا امپیکٹ کس حد تک مثبت ہمارے پاکستان کے سینیریو میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے, پولیٹیکلی اور اکنومیکلی؟ شکر ہے کہ ایران کے ساتھ آپ کی کشیدگی جلدی ختم ہوگی, کیونکہ ابھی تو کیجولٹی ہوا ہے اس بحران کا, پاکستان ایران بحران کا, جو بلوچ دہشت گرد کیمپ تھے, ورنہ پھر اگر کشیدگی بڑھتی تو پھر الیکشن بھی کیجولٹی ہو سکتے تھے. کیونکہ ہمارے سسٹم میں ایک سوچ ابھی بھی چل رہی ہے, اور خاصے باثر حلقوں میں, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں, الیکشن کے جو نتائج آئیں گے وہ اسی قسم کے جو پہلے تھے, اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں تھوڑا بہت ٹھہراؤ آیا ہے یا استحکام آیا ہے اقتصادی لحاظ سے, اس کو دھچکا لگے گا. لیکن اب واضح ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد
کہ 8 فروری کو انشاءاللہ انتخابات ضرور ہوں گے، لیکن انتخابات ایسے ہونے چاہیے کہ جو آزادانہ منصفانہ ہوں، جو پچھلے 2018 کے انتخابات کی طرح انجینئر نہ ہوں کہ 11:47 میں رات کو RTS جو رہے ریزلٹس ٹرانسمیشن سسٹم ایک دم راتوں رات بند ہو جائے اور پھر رزلٹ ایسے آئیں جس کی کریڈیبلٹی نہ ہو۔ مشاہد حسن سید صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کہ فلاں شخص وزیر اعظم بن رہا ہے، مسٹر اے، وہ ان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ جو کیونکہ ابھی تو انتخاب ہونا ہے 8 فروری کو، خفیہ بیلٹ کے رائے شماری کے ذریعے آپ کو پتہ ہے لوگوں نے بتانا ہے کہ کون وزیر اعظم بنے گا یا کون سی پارٹی اکثریت لے گی، لیکن یہ جو تاثر قائم ہو گیا ہے 2018 میں بھی قائم تھا تاثر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، اور ابھی بھی یہ قائم ہو گیا، یہ ڈیموکریسی کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ میرے خیال میں یہ تو مطلب ہے کہ پھر تو آپ الیکشن کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہ تو پھر بنگلہ دیش والے الیکشن ہو گئے نا جس میں ایک ہی پارٹی نے حصہ لیا اور اسی پارٹی کو اکثریت ملی اور اسی پارٹی کی لیڈر وہ وزیر اعظم بنی۔ پاکستان ایک جاندار جمہوریت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی الیکشن میں اگر کریڈیبل الیکشن ہے کسی ایک شخص کو اور کسی ایک پارٹی کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے ٹیکنیکلی کہہ لیں قانونی کہہ لیں فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا، لیکن یہ جمہوریت کے منافی ہے کہ کیونکہ ایک پارٹی کو اگر آپ موقع نہیں دیتے، اور میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، بالکل وہ ان کو پورا رائٹ ہونا چاہیے پارٹیسپیٹ کرنے کا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ایشوز ہیں کوئی ایک شخص، کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک حکومت اکیلے حل نہیں کر سکتا، ہمیں سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا۔ بالکل درست نشاندہی کی مشاہد صاحب آپ نے یہاں پہ ایک بریک لیں گے بہت مختصر سی، بریک کے بعد ناظرین یہیں سے گفتگو سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، مشاہد صاحب آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیے گا اور اس کے ساتھ ضرور بتائیے گا، آپ نے جیسے کہا شروع میں کہ اگر ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھتی تو پھر الیکشن کا انعقاد شاید مشکل ہو جاتا، تو پھر تو جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ داد کی مستحق ہے کہ انہوں نے کیلکولیٹڈ سٹرائک بھی کی، پاکستان کا جو قوم کا جو ایک حوصلہ تھا، جو ایک اعتماد تھا، اس کی بھی پورا اترے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کو بھی میک شور کر لیا اور سفارتی تعلقات بھی بحال ہونے جا رہے ہیں۔ بصورت دیگر تو صورتحال بہت خراب ہو سکتی تھی جس طرح آپ نے اشارہ دیا۔ میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا ہمارے آرم فورسز کے لیے، مسلح افواج کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ 2019 میں بھی یہ ٹیسٹ آیا تھا۔ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کہ جب فروری 2019 کو ہندوستان نے پاکستان پر بلا جواز حملہ کیا بالا کوٹ میں پلوامہ کے واقعہ کے بعد، تو خیال تھا کہ کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے سی این این نے مجھے فون کیا کہ اب کیا ہوگا، جب پاکستان نے جوابی کاروائی دی کر لی فوراً 24 گھنٹے میں اور 2 جہاز ان کے گرا دیے اور ایک پائلٹ پکڑ لیا، تو سی این این نے میرے سے پوچھا کہ اب تو بڑی جنگ کا خطرہ ہے۔ میں کہا کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں مودی کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں کہا وہ پنجابی میں کہتے چاگوا کر بہ جائے گا، کیونکہ وہ کوشچن یہ ہے کہ جو بلی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا کتنا ہمت ہے یا کیپیسٹی ہے آپ فیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یرک گئے، خوفزدہ ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے تو وہ پھر آپ پہ اور چڑھائی کرے گا۔ تو ہم نے چونکہ بر وقت فیصلہ کیا 2019 میں بھی اور اس دفعہ بھی، تو اس میں بڑا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا ملٹری ٹیسٹ تھا فرینکلی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے، کہ یہ ایک کرائسس آیا جو قومی سلامتی کا بحران تھا، جس میں ایک بیرونی طاقت کا ایک حملہ بھی تھا، اس کا جواب کس طریقے سے دینا، کس کوآرڈینیشن سے دینا اور کاملی اور کوللی دینا، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پینک نہ کریں، خوفزدہ ہو کے گھبرا نہ جائیں اور مقصد بھی پورا ہو جائے۔ تو سارے حوالے سے یہ ٹیسٹ انہوں نے کامیابی سے پاس کیا، اور یہ ہماری مسلح افواج کی قیادت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، ہماری سفارتکاری کو بھی جاتا ہے، اور ہمارے لوگ بھی بڑا میچور رسپانس کھڑے رہے، کیونکہ قومی سلامتی کا ایشو ہے، پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ آ گیا۔ بالکل سے مشاہد صاحب آپ سماجی رویوں پر بھی آپ بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں ہم دیکھیں جس طریقے سے ہماری سیاست ہوئی، انفارچونیٹلی سماجی لحاظ سے بھی ہم بہت زیادہ تقسیم ہوئی، معاشرے کے اندر ہمیں دیکھنے کا موقع ملا، نفرت بڑی سیاست کی آڑ کے اندر۔ آنے والے دنوں میں اس الیکشن کے بعد کیا سیاسی منظرنامہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ الیکشن ہمیں ملک کو کنیکٹ کر پائیں گے، عوام کو بالخصوص کنیکٹ کر پائیں گے، جو عدم اعتماد ہے اداروں کے اوپر، پارٹیوں کے اوپر، وہ خود ختم ہو پائے گا؟ کس قسم کا سیاسی منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ الیکشن کے بعد؟
دیکھیں جی یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، جو میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا ایک فاصلہ آ گیا ہے، جو ایلیٹ ہے اور جو اسٹریٹ ہے، جی اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں. لیکن اب اس الیکشن میں 2 کروڑ نئے ووٹر آ رہے ہیں جو نئے ووٹر بنے ہیں پہلی دفعہ. جی اب ان کی سوچ روایتی سیاست کے بارے میں مختلف ہے، الیکشن پالیٹکس کے بارے میں مختلف ہے، اور ان کی رائے کو ہمیں احترام کرنا چاہیے اور ان کی رائے شامل ہونی چاہیے جو الیکشن میں جس کو ووٹ دیں اور ووٹ کے نتیجے میں جو کامیاب ہو. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا پولیٹیکل پولرائزیشن کا جی خاتمہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے الیکشن ہوتے ہیں، اور اگر الیکشن کریڈیبل ہوئے اور لوگ مطمئن ہوئے کہ ہمیں ہمارے ووٹ کا تقدس پامال نہیں ہوا بلکہ اس کی پاسداری ہوئی ہے، تو پھر حالات مختلف ہوں گے، پھر پولرائزیشن بھی کم ہوگی، ایک اعتماد بڑھے گا ہمارے سیاسی نظام پر، اور اس سے اقتصادی بحالی میں بھی مدد ملے گی. لیکن اگر وہ الیکشن ہوئے، جیسے مجھے یاد ہے جب میں جرنلسٹ تھا جنرل ضیاء کے زمانے میں، تو وہ کہتے تھے کہ الیکشن اس کو کراؤں گا میں جب مثبت نتائج آئیں گے. تو وہ مثبت نتائج کے آتے آتے مطلب تھا ان کا کہ پیپلز پارٹی کو علیحدہ کریں بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد. تو اگر اس قسم کا سلسلہ ہوا اور ماضی کی غلطیاں ہم دہرائیں گے تو پھر نتائج بھی ماضی سے مختلف نہیں ہوں. مشاہد صاحب، میں کل آپ کا انٹرویو سن رہا تھا تو اس میں آپ نے کہا کہ میں جو آنے والی حکومت ہے ایک کمزور مخلوط حکومت دیکھ رہا ہوں. اگر کمزور مخلوط حکومت آ جاتی ہے اس ملک میں تو یہ جو ہمارے معاشی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر اس سے کیسے نکل پائیں گے؟ پھر تو نئی مصیبت میں نہیں پڑ جائیں گے؟ یہ میں نے اپنا دیکھا نا، میں تو کوئی پریڈکشن نہیں دیتا اسٹرالوجر، لیکن یہ میرا مشاہدہ کہہ لیں کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، جس قسم کا صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور کوئی ایک پارٹی کو ایبسولوٹ میجورٹی اکثریت مجھے نظر نہیں آ رہی. تو وہ جو ہے نا وہ جوڑ کے ادھر سے لائیں مختلف پارٹیز کو. ابھی اس وقت جو پارٹیز حصہ لے رہی ہیں وہ کوئی ایسی جماعت نہیں آپ کہہ سکتے جو صحیح معنی میں سوچ تو قومی ہو سکتی ہے لیکن قومی جماعت ہو کہ جس کی ہر صوبے میں جڑیں ہوں اور ہر صوبے میں ان کو سیٹیں ملیں گی. تو یہ جوڑ توڑ ادھر سے لیں ملا کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اور وہ میرے حساب سے کمزور کولیشن بنے گی، کیونکہ اب تھوڑا سا سچویشن ہمارے ملک کی سیاست بھی تبدیل ہو چکی ہے. سسٹم جو تھا پہلے ایک زمانے تھا جب ہم جرنلسٹ تھے، لوگ کہتے تھے ٹرائیکا ہے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف. پھر آیا جی 8ویں ترمیم کے بعد ان کا ٹرائیکا تو ختم ہو گیا ہے، پھر ان کا جی ہائیبرڈ سسٹم آ گیا ہے مشرف صاحب کے دور کے بعد. اب یہ ہے ہائیبرڈ پلس کہہ لیں آپ، اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ اب مختلف ہوگی ہیں ماضی سے. تو اب ان کو سب کو گزارا کرنا پڑے گا، اور لگتا ہے ساری سیاسی جماعتوں نے، سارے سیاسی قائدین ہیں جو الیکشن میں دے رہے ہیں، وہ اب نئی صورتحال کو وہ اس میں انہوں نے اتفاق کر لیا ہے. ٹھیک سر، گزارا تو کرنا چاہیے گا. خیر صاحب آپ ایک کویسچن ساتھ کیجیے گا، کچھ وقت بھی کم ہے. سر آپ نے چین کو بہت بغور آپ نے اس کو اسٹڈی کیا. پاکستان کی سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام ناگزیر ہو چکا ہے. جو ہمارا سسٹم ہے، سیاست تو چل رہی ہے، الیکشنز بھی ہو جائیں گے، الزام تراشیاں، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اس وقت سسٹم ہے اس کو کہیں بہت سیریسلی اور بہت منیوٹلی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہم معاشی گرداب سے نہیں نکل پا رہے اس سے آگے بڑھیں اور کوئی سٹیبلٹی کا لیول ہم اچیو کر سکیں ایٹ لیسٹ؟ آپ کا جو موجودہ بالکل صحیح کہا گورننس سسٹم جو بیوروکریسی کی بنیاد پر ہے، جس میں اتنا لمبا لال فیتا ہے، ریڈ ٹیپ. مثلا چائنا کے حوالے سے ہمیں 2 وعدے کیے تھے چائنیز انویسٹرز کو سی پیک کے حوالے سے. ایک کہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا، کہ ایک جگہ جائیں گے دفتر میں آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، جو اب چین میں ہوتا ہے یا یو اے ای میں ہوتا ہے اور ممالک میں ہو رہا ہے، اور سعودی عربیہ میں بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے میں چائنا گیا تھا، میں نے شنگھائی کے میئر نے مجھے کھانا کیا تو میں نے پوچھا کہ اگر میں نے کوئی دفتر کھولنا ہو بزنس یا ادھر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہو مجھے کتنی دیر لگے گی؟ انہوں نے کہا ایکسلنسی اف یور پیپرز آر ان آرڈر 48 گھنٹے لگیں گے. اور میں نے کہا کہ مجھے کس دفتر جانا پڑے گا؟ کہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر میں یا ہوٹل میں بیٹھ کے آن لائن کر سکتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ بھی کھل سکتا ہے. یہ کام ہم ابھی تک کرنے میں ناکام ہے، اور ہماری بیوروکریسی جو ہے، فائل ورک، پیپر ورک، وہ اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ کو کوئی بہت بڑی ریفارم کرنا پڑے گا ریڈیکلی، اور اس لیے میں تو ویلکم کرتا ہوں اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا. چلیں
मकसद हमारा है तरक्की करना, जी मकसद हमारा है इन्वेस्टमेंट लाना, तो अगर उस नजरिए हो जाता है तो मोस्ट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुशाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। न सिर्फ आलमी अमूर पर बहुत तफसीली आपने बात की, बल्कि पाकिस्तान की जो सियासी और दाखिली सूरत हाल है और जो मुआशी सूरत हाल है उससे हम कैसे हल बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर बहुत तफसील के साथ आपने रोशनी डाली। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, कल होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।